बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद के नज़दीक टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के करीबी इलाके से है। हमारे इलाके वहाँ में एक दुकान थी जो कि बहुत ही पुरानी और कदीम थी, जो कि हमेशा हमने उसको बंद पड़े ही पाया था। कभी हमने ये नहीं देखा कि वो दुकान खुली हो, हमेशा बंद रहती थी। हालांकि वो अच्छी खासी बड़ी थी, जिस पे अच्छा खासा कारोबार चलाया जा सकता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि दुकान किसी ने खोली हो। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे दोस्त ने सलाह मशवरा करके उस दुकान को किराए पे लेना चाहा। दुकानदार का मालिक दुकान से कुछ फासले पर ही रहता था। मेरे दोस्त ने इस दुकान पर रोटियों और तंदूर का काम खोला। वो सालन भी बनाता और ऑर्डर पर देगें भी तैयार करता था। वो बहुत खुश था क्योंकि दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी। तंदूर का कारोबार अच्छा चल निकला था। मेरा दोस्त बहुत खुश था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुकान का काम स्लो हो गया। मेरे दोस्त ने वो दुकान छोड़ दी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि इतना ज़्यादा काम था, रोज़गार भी बहुत अच्छा चल रहा था, ग्राहक भी आते थे, पैसा भी आ रहा था, लेकिन फिर न जाने क्यों गल्ले में से पैसे कम होने लगे थे। जितना कमाते थे उससे आधे से ज़्यादा पैसे निकल जाते थे। रात पैसे गिन कर जाता था, लेकिन अगली सुबह जब आके दुकान खोलते तो पैसे कम होते और यूँ लगता कि जैसे दुकान में रात भर कोई रहा हो। चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद नहीं होती थी। यूँ लगता था कि जैसे कोई वहाँ पर रात को आकर रहता है और पैसे निकाल कर चला जाता है। मैंने अपनी दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया कि शायद इसे गिनने में गलती हुई हो। फिर इसके बाद कई लोगों ने वो दुकान किराया पर ली, लेकिन 2-3 माह से ज़्यादा कोई भी वहाँ पर टिक न सका। हर कोई यही शिकायत करता था कि दुकान चलती तो खूब है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह दुकान खोलते हैं तो यूँ लगता है कि रात किसी फैमिली ने यहाँ पर रात गुजारी हो। हर चीज़ अपनी जगह से हटी होती थी, यानी वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं पाई जाती थी। हम 4 भाई हैं। मैं अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर हूँ। मेरा बड़ा भाई शेफ़ है जो बहुत अच्छे खाने बनाता है और वो अपने खानों की वजह से ही मशहूर था। मेरे भाई का काम बड़े वसी पैमाने पर था। लोग ऑर्डर पर कई देगें बनवाते थे। शादियों के खाने भी हमारे ही दुकान से जाया करते थे। एक दिन भाई ने मुझसे कहा, यार आसिफ, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है, क्यों ना हम ये दुकान जो हमारे घर के पास है इसको किराया पर ले लें। ये काफ़ी बड़ी दुकान है, हमारे लिए नज़दीक भी रहेगा। मैंने भाई को मना किया कि आज तक इस दुकान में कोई टिक नहीं सका। हर कोई शिकायत करता है कि पैसे गायब हो जाते हैं और शायद ये काम जन्नत का है, लेकिन मेरे भाई इन चीज़ों पर कहाँ यकीन करने वाले थे। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे भी अपने साथ दुकान लेने पर कायल कर लिया। फिर हमने भी वो दुकान रेंट पर ले ली। शुरू में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। काउंटर पर मैं ही बैठता था। पहले तो सिर्फ शहर के ग्राहक थे, लेकिन अब तो इस इलाके के लोग भी हमारे ही ग्राहक बन गए थे। हमारा बिजनेस भी चल निकला था, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि घर जाकर जब हम पैसों का हिसाब किताब करते तो पैसे हमें कम मिलते। हमने उस दुकान में कुछ नौकर भी रखे थे। पैसे कम होने के अलावा एक मसला और चल पड़ा था। कभी एक नौकर बीमार हो जाता तो कभी दूसरा।
3-4 ماہ تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کاریگر نے نوکری چھوڑ دی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس کے اس طرح اچانک چھوڑ جانے پر ہمیں بہت تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ وہ اپنے پیسے بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اب میں اور بھیا اکیلے رہ گئے تھے۔ میں اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرے بہت اصرار کرنے پر اس کے ماں باپ نے اس کو راضی کیا کہ وہ مجھ سے کچھ دیر بات کر لے۔ جب وہ مجھ سے ملا تو مجھے وہ کافی عجیب حالت میں لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایسی کیا بات ہوئی جو تم نے اچانک سے نوکری چھوڑ دی؟ بتایا بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے پیسے بھی نہیں لیے تم نے۔ پھر اس نے کہا، آصف بھائی، ہمارے علاقے میں اکثر پانی کی کمی رہتی ہے۔ اسی طرح 2-3 دن پانی کی کافی مشکلات تھیں۔ میں رات کے وقت پکوان سینٹر سے پانی لینے گیا کہ چلے وہاں تو پانی ہر وقت رہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنے بڑے ڈرم میں پانی لینے گیا۔ تمام دکانیں بند تھیں۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے موبائل کی لائٹ سے پکوان سینٹر کا تالا کھولا اور شٹر آدھا اوپر کیا۔ پانی کی موٹر کو آن کر کے پائپ میں نے ڈرم میں لگا دیا اور خود ہینڈ فری لگا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک لمبا تڑنگا آدمی، سیاہ رنگ کا، 2 چھوٹے بچے جن کی شکلیں بہت خوفناک تھیں، اس کے علاوہ ایک عورت نما چڑیل تھی تو عورت، لیکن اس قدر خوفناک کہ اس کو چڑیل ہی کہا جا سکتا ہے، اور بہت ہی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جیسے سرخ آگ بھری ہو۔ یہ چاروں میری چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، جیسے کہ مجھے گھیر رہے ہوں یا مجھے گھیرے میں لیا ہو۔ میں خوف میں تھا، آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ اس لمبے تڑنگے آدمی نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لیا۔ پھر اس نے میرا گلا دبانا شروع کیا۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا تاکہ کوئی میری مدد کو آ سکے، لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور پھر مڑ کر کبھی اس دکان پر نہ آنا، اور ہاں، اپنے مالک سے بھی کہہ دینا کہ یہ دکان میری ہے اور چھوڑ دے اس کو۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، اور پھر اس نے بتایا، یہ دکان میری ہے، میرا اس دکان میں قتل کیا گیا تھا۔ جس شخص نے مجھے قتل کر کے اس دکان پر قبضہ کرنا چاہا تھا، میں نے اس کو اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا ہے، لیکن اب کوئی بھی میری دکان پر آ کر بیٹھے گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ دکان میری نہیں تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں کسی کو یہاں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ جو بھی یہاں پر آئے گا میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ صرف اور صرف میری دکان ہے، کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور میں بڑی مشکل سے گرتا پڑتا گھر تک پہنچا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا، کیونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا۔ اس لیے میں اب اس دکان پر دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ میری مانے تو آپ بھی اپنی جان بچائیں اور اس دکان کو چھوڑ دیں، دوبارہ شہر والے پکوان سینٹر پر ہی کام شروع کر دیں، لیکن ادھر مت جائیں۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہوا۔ پھر گھر آ کر میں نے بڑے بھائی کو یہ ساری بات بتائی اور مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ہمیں بھی یہ دکان چھوڑ دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں۔ بڑے بھائی نے کہا، نہیں، ہم یہ دکان اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ دکان پر ہم نے اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے اور دکان پورے سامان سے بھری پڑی ہے، ایسے کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس کا علاج کروائیں گے تاکہ وہ قاتل روح یہاں سے جا سکے یا اس کی روح کو سکون پہنچے۔ بھائی نے اپنے دوست سے بات کی جس نے کسی بہت بڑے عالم کا پتہ بتایا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم تھے۔ جب عالم صاحب آئے تو انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے دکان پر رکنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ معلومات حاصل کر سکیں
کہ آیا یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ دکان پر عالم صاحب کے ساتھ میں بھی رکا ہوا تھا۔ عالم صاحب تسبیح پکڑے ایک جگہ بیٹھے کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوا کہ اچانک وہیں پر ایک کالا سیاہ آدمی جو لمبا تڑنگا تھا نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو شکلوں سے بہت خوفناک لگ رہے تھے، اور ایک چڑیل نما عورت جس کے بال پیروں تک لمبے تھے، انتہائی گندے ہاتھ اور اس کے بہت ہی گندے اور سیاہ لمبے لمبے ناخن تھے۔ وہ چاروں غضبناک آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ عالم صاحب کے ہاتھ میں تسبیح اور ایک نیمبو تھا۔ وہ عالم صاحب پر مسلسل حملے کر رہا تھا لیکن اس کا ہر حملہ ناکام تھا۔ عالم صاحب نے مجھے بھی حصار میں ہی رکھا ہوا تھا، اس لیے میں بھی ہر قسم کی تکلیف اور ان کی طرف سے کیے ہوئے ہر وار سے محفوظ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے تھے اور جسم کا خون تو جیسے جم ہی گیا ہو۔ عالم صاحب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی غصے اور جلالی کیفیت میں جن کو مخاطب کیا، سنو، جس نے تمہارا قتل کیا تم اس کو مار چکے ہو، بلکہ اس کے پورے خاندان کو ختم کر چکے ہو۔ تمہارا بدلہ اب پورا ہوا، تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ باقی معصوم لوگوں کی جانیں کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ کیوں ان کا نقصان کرتے ہو؟ تم کیوں معصوم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ پھر اس کالے سیاہ وجود نے کہا، یہ میری دکان ہے، میں نے بہت مشکل سے بنائی تھی، دن رات محنت کے بعد مجھے قتل کر دیا گیا، مجھ سے یہ دکان چھین لی گئی، یہ میری نہیں تو میں کسی اور کے بھی یہ حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں یہیں رہوں گا ہمیشہ اپنی دکان میں۔ وہ چاروں کچھ پڑھ کر عالم صاحب پر پھونکے مار رہے تھے لیکن عالم صاحب پرسکون تھے۔ بظاہر ان کے جسم پر چوٹوں کے نشان اور خون کے نشان نظر آ رہے تھے لیکن وہ چہرے سے بالکل پرسکون تھے۔ چوٹوں کے نشان اتنے زیادہ تھے کہ عالم صاحب کے کپڑے خون سے تر ہو گئے، یہاں تک کہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا، لیکن عالم صاحب کے چہرے پر بالکل سکون تھا اور اطمینان، جیسے انہیں کسی قسم کی چوٹ یا تکلیف کا احساس نہ ہو۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ عالم صاحب مسلسل پڑھائی کر کر اس نیمبو پر پھونک رہے تھے۔ عالم صاحب کے دوسرے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ انہوں نے اس لیمو کو کاٹ کر اس بوتل کے پانی میں ڈال دیا، پھر انہوں نے وہ بوتل کا پانی ان چاروں پر چھڑکا۔ اس پانی کا ان پر گرنا تھا کہ ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ چاروں کے چاروں بیٹھ گئے۔ عالم صاحب کے ہاتھ میں اب ایک چھوٹی کتاب تھی۔ وہ مسلسل ورد کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ خون جو فرش پر پھیل رہا تھا وہ بوتل میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ ابھی مر جاؤں گا۔ زمین پر رکھی ہوئی بوتل خون سے جب بھر گئی تو عالم صاحب نے اس پر ڈھکن دے دیا۔ میں اس بھیانک ماحول کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا عالم صاحب جا چکے تھے اور اس دکان میں کوئی بھی نہ تھا۔ دکان بالکل خالی تھی اور بڑے بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ عالم صاحب نے مجھے بلوا کر تمام تفصیل بتا دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب یہ دکان مکمل طور پر پاک ہو چکی ہے ان مخلوقات سے جو اس پر قبضہ کیے ہوئے تھی، اور پھر میں چونکہ بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھ پر بھی انہوں نے عمل کیا اور بھائی کو بتایا کہ مجھے کچھ دیر بعد ہوش آئے گی۔ میں اب پرسکون تھا اور خوف بھی میرے دل سے جاتا رہا تھا۔ اب میں کچھ سکون محسوس کر رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد پھر ہم دونوں بھائیوں نے اس دکان کی صفائی کی۔ صفائی کے دوران ہم نے دکان کے ایک کونے میں سوراخ دیکھا جو کہ بہت پرانا تھا اور جس پر ہم نے پہلے دھیان نہیں دیا تھا۔
ہم نے اس سوراخ کو کھودنا شروع کیا کیونکہ ہم جس بڑی مصیبت سے نکلے تھے، ہم کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جو آگے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ سوراخ کو کھودنے پر دیکھا کہ وہاں اندر بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ وہی پیسے تھے جو چرائے گئے تھے، ان لوگوں کے پیسے جو وقفے وقفے سے یہاں دکان چلاتے رہے تھے۔ ہم وہ تمام پیسے لے کر عالم صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ تمام پیسے آپ مسجد کے غلے میں ڈال دیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آج ہماری دکان بہت چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ہر طرح کا سکون ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری دکان میں اب پیسے غائب ہوئے ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔